अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फोर्ट्स न्यू जर्सी से रब्ते में। आज यहाँ कोई 2 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड वो यहाँ बाहर टेम्परेचर बताते हुए कहते हैं फील्स लाइक, तो फील्स लाइक माइनस शो हो रहा है। यस, बिकॉज ऑफ द कोल्ड विंड एंड द क्लाउड कवर की वजह से ऐसे हुआ है। मुझे भी थोड़ा सा कवर करना पड़ा है, तो आई डू नॉट फील दैट स्टिल कोल्ड। मैंने वो पफ़ी जैकेट अपनी स्टिल नहीं पहनी हुई है जो वो मैं पीले लाल पीले रंगों की पहनता होता हूँ। पाकिस्तान के हालात पे कुछ मैंने अपने कम्युनिटी में, यूट्यूब कम्युनिटी में कुछ अपनी ट्वीट्स को फ्रेम करा के लगाया हुआ है। दैट्स इट, दैट्स सो ट्रू। Do go into community of my YouTube, community section of my YouTube to learn more what I assess, what I analyze, what I think. इनका पूरा इरादा है कि जनाब साहब किसी न किसी तरह हंग पार्लियामेंट आए। आपस में जरदारी और नवाज शरीफ की काफ़ी हद तक ठन गई हुई है। कल जरदारी ग्रुप फजलुर रहमान के उधर बच्चे के वलीमे पे भी नहीं आया और वो किट सी लगी हुई थी संजरानी की कि अब फैज़ नहीं है तो कालिए तुझे कौन बचाएगा। तो उसने कहा आप जो है, उसने कहा हाँ जी हाँ, हम परमानेंट रहते हैं, ये बदमाश करप्ट परमानेंट रहने वाले। बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहरकैफ इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश ये है, गांडे की ये कोशिश है कि गांडे को मेजॉरिटी सीट्स मिले और गांडा हुकूमत में आए। वेयर एज सरदारी फजलुर रहमान वगैरह की कोशिश ये है कि ये हंग पार्लियामेंट हो जिसमें फजलुर रहमान का दा लग जाए। बहुत अब खिचड़ी सी पक गई हुई है, एक बहुत बड़ा मेस क्रिएट हो गया हुआ है। पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं जी देना है। 2 पिटिशन्स तैयार की हुई हैं। एक तो उन्होंने इंटर कोर्ट पेशावर में कर दी है जो 3 जनवरी को लगी हुई है, और दूसरी सुप्रीम कोर्ट में करने का इरादा है। काजी जो मस्ती में है, हैं जी, काजी अपनी मस्ती में, आग लगी है बस्ती में, काजी अपनी मस्ती में। तो लिहाजा ये अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है कि जिसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट हदफ है फॉर द GHQ। ये मुशर्रफ वाला दौर नहीं है जनाब। मुशर्रफ उधर आया था गांडे को पैकअप करके बेच के, ठीक है जी, तो वो फिर गांडे की सीटें भी कुछ लोग मिल गए। गांडे के इतने नहीं मिले थे जितने पीटीआई पैट्रियट बन गई और पीटीआई पे जीते हुए लोग उसके साथ मिल गए और एक हंग पार्लियामेंट बना के एक टेक्नोक्रेट शौकत अजीज़ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इस तरह की कोशिश मुनीर मिस्त्री साहब की है, लेकिन ऐसा चांस नहीं है। एवरी डे इज़ नॉट संडे। और अगला बंदा बहुत तकड़ा है, उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है एंड ही हैज़ वन। इमरान खान हैज़ वन इन अ वे कि वो ब्रेक नहीं हुआ अभी तक। ज़्यादातर ये कोशिश उसको ब्रेक करने की है कि अभी भी वो किसी डील पे आ जाए कि देखें जी आज आपके तकरीबन 75% रिजेक्ट हो गए हैं। कल मैंने कहा था कि ये 75 हज़ारों लोग इनके रिजेक्ट कर देंगे, सैकड़ों लोग नॉमिनेशन पेपर्स के। आज इतने किस तरह अगवा उनके बंदों को किया जा रहा है। दैट इज़ टेरेबल, दैट इज़ अनथिंकेबल। मतलब ऐसे भी कभी डेमोक्रेसीज़ में होता है कि लोगों को उठाया जाए। इलेक्शंस ऐसे होते हैं, जमहूरियत ऐसे चलती है, लेकिन हर तरफ से, अवाम की तरफ से भी बेहिसी है। मादा परस्ती ने इतना ज़्यादा हम पे गलबा कर लिया हुआ है कि हम बियॉन्ड अपने पेट के सोच ही कुछ नहीं सकते हैं और हमारा सारा मुद्दा ले दे के आ जाता है अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट का। सानू की जी एंड नोबडी रैलिड फॉर दिस कंट्री। और कल बड़ा एक मज़े का खेस सा उसने कहा कि ग्रेनाइट खरबों रुपए का है। वो किसी ने कहा कि ग्रेनाइट तो आउटर सरफेस पे अर्थ की होता ही है, ये तो हर मुल्क में है, व्हाट इज़ बिग अबाउट इट। तो मैंने एक स्लाइड लगाई वेनेजुएला की कि वेनेजुएला के पास 18% ऑफ द टोटल ऑयल रिजर्व्स, बिगेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं दुनिया के, बट इवन देन वो इतनी ज़्यादा मुसीबतों में हैं। किसी ने लिखा कि नहीं नहीं जनाब साहब, वो दरअसल
اس میں سینکشنز لگی ہوئی ہیں. ایسی بات نہیں ہے, پہلے سینکشنز نہیں تھی, وہ ایکسٹریکٹ آئل شاویز کے وقت کر سکتا تھا. بیڈ گورننس ایکچولی ہٹس یو. اور انہی ساؤتھ امریکہ کی چھوٹی سی اسٹیٹ گیانا میں جس پر چڑھائی یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, وینیزویلا, گیانا نے ماڈرن طریقے سے تیل نکالنا شروع کیا, جس میں تیل بچت بھی ہے, جو تیل کم ڈالر ریٹ پہ بکے گا. اندازہ لگائیں مطلب کہ کتنا زبردست انہوں نے ماڈرن میکنزم اینڈ گورننس, تھنگس بوائلز ٹو گڈ گورننس. بیسیکلی یہ سارے معاملات گورننس کے ہیں. آج میں آپ کو آگے جا کے ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز پاکستان کے بارے میں اپنا تجزیہ ابھی ادھر تک ہی محدود رکھتا ہوں کہ پاکستان کیوس میں جا رہا ہے, اور جس طرح یہ الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں ایسا الیکشن ہونے ناممکن ہے, اور ایک بہت بڑا کرائسس ہوگا. ہنگ پارلیمنٹ یا اپنا کولیشن گورنمنٹ بنتی نظر نہیں آ رہی ہے. عوام کا ایک بہت بڑا ریلا عمران خان کے ساتھ ہے, جس کو بریک کرنا بہت مشکل ہے. آج میں ڈی ایم اپنا چیک کر رہا تھا ٹویٹر پر, تو ایک صاحب نے عمران خان کی اس طرح کر کے ود اے بیک تصویر بنائی ہوئی تھی, اور اس نے کہا سر آپ میرے تصویر ٹائم لائن پہ لگانا تو, اور میرا نام بھی آج وی لاگ میں دینا. علی محمد اس بچے کا نام ہے. بیٹا میں نے وہ تصویر ابھی ٹائم لائن پہ ٹویٹر کی تو نہیں لگائی ہے, لیکن میں نے اپنے اس وی لاگ کے اس میں تھم نیل پہ لگا دی ہے. میں نے کہا بیٹا تھوڑا انکریج ہوگا, اور میں آپ کو بتاؤں, گو آل آؤٹ ود عمران خان, ان فیور آف عمران خان. He has proved himself to be resilient to بدماشی. احتساب کریں جی اس کا جو مرضی, اس نے پیسے کھائے ہیں, پنکی نے پیسے کھائے ہیں, لیکن within the law, within the lawful means. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ایگزیکٹلی بدماشی ٹرمپ کے ساتھ ہو رہی ہے. کل مین کی ایک سیکرٹری جنرل آف دا ڈیموکریٹک کیا ہے گورنمنٹ کی, اس نے بھی ٹرمپ کو انیلیجبل ڈکلیئر کر دیا ٹو کنٹیسٹ فار دا پریزیڈینشیل الیکشن. یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس جا رہا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ ویدر ٹرمپ الیکشن لڑ سکتا ہے نہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی. پاکستان کی صورت میں آپ کو بتاؤں جو بہت چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک کوئی چھوٹا موٹا ٹڈو ٹپا ملک نہیں ہے برما شما کی طرح, یا وہ افریقن کسی صومالیہ شمالیہ. یا پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, ایک پوٹینشل ہے پاکستان کے پاس. یہ الگ بات ہے اس پوٹینشل کو چینلائز نہیں کیا گیا. ہمیشہ دھر پروگرام, بدماشی, غنڈہ گردی, تقلید, کنڈیشننگ رکھی گئی. یہ بہت ہی ظلم ہوا پاکستان کے معاملے میں. میں آج کل لائبریری میں انٹرسٹڈ رہتا ہوں ذرا تھوڑا ہاؤ ہسٹری کو, کیسے مسلمانوں کی ہسٹری کو, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیریڈ, عباسیز, اور یہ ایکسلنس, ایکڈیمک ایکسلنس عباسیز کے وقت, اس کو کیسے لیا گیا. تو میں کل چیک کیا لائبریری سے, تو ایک 1935 کی کتاب, ڈورتھی ملز, ایم اے تب لکھا جاتا تھا, ماسٹرز ان ہسٹری, ماسٹرز ان آرٹس ان ہسٹری. ڈورتھی مل کی لگی ہوئی جو مڈل ایجز, دا ٹائٹل از مڈل ایجز. آج میں نے اگین تھم نیل پہ لگائی ہوئی ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. اور اس کتاب کو کلاس 8 میں پڑھایا جاتا ہے, ابھی بھی پڑھایا جاتا ہے, اور بڑے لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اس کی ہسٹری پڑھنے میں. مڈل ایجز میں ہسٹری کی جو مڈل ایجز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رہی ہیں, اور اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انکلوڈڈ ہے. اس میں ریولوشنری رینائنس اور یہ ساری ڈیولپمنٹس بھی ہیں. مجھے بڑا ایک تو افسوس ہوا کہ اس نے بہت تھوڑا چیپٹر دیا پروفٹ محمد میں پیس بی اپون ہم کو, اور لیکن ایسی کوئی اس نے تعریف کی ایڈمنسٹریشن میں سب چیزوں میں
ایک اس کی چیز سے میں ایگری نہیں کرتا، بہت سارے لوگوں سے میرا اختلاف رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا تھا. میں کہتا ہوں بالکل نہیں. اگر تلوار کے زور پہ پھیلا ہوتا تو آج 100 سے زیادہ مسلمان نہیں ہونے تھے. یہ بالکل نہیں ہے. مسلمز کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور یہ تعداد اسرائیل کے لیے مصیبت بن رہی ہے. کل میں جمعے میں تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ ادھر سے جناب صاحب اگلے جمعے وہ جانی ہے، کوئی بس یس جانی ہے اور پورے مسلمان امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی میں اکٹھے ہو رہے ہیں ٹو پروٹیسٹ. اور ایک چیز کا مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ کس طرح صلاح الدین ایوبی کو ڈوروتھی مل نے سیلڈین کو جتنا بڑا لفٹ کیا، پریز کیا کروسیڈز میں. اس کا ایک چیپٹر کروسیڈز پہ آپ ضرور پڑھیں، گوگل کریں اس کتاب کو، آپ پڑھا کریں یار. یہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے. میرے پاس تو جتنا ٹائم ہوتا ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں. آپ یہ لونڈیاں لپاڑیاں ٹویٹر پہ فیس بک پہ نہ کیا کریں، آپ کو یہ کام آئیں گی. آپ کریٹیکل انالیسس کرنے میں ہسٹری کیسے تھی، چیزیں کیسے موو ہوئیں، گوروں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے لیا، اس سائنٹیفک ڈیولپمنٹ یا ایڈوانسمنٹ کو کیسے لیا گیا، یہ ساری چیزیں بہت نالجبل ہیں. صلاح الدین ایوبی کا اس نے کہا کہ تھرڈ جو کروسیڈ تھی، صلیبی جنگیں انہیں کہتے ہیں، تو اس میں بہت سارے یہ جو کرسچنڈم کے کنگ شنگ تھے یہ مر گئے، یہ تھک گئے. تو انہوں نے خط لکھا صلاح الدین ایوبی کو کہ جناب آپ اس طرح کریں، جیروسلم ہمیں دے دیں، ادھر ہمارے کراس کا مسئلہ ہے اور یہ ہے وہ ہے، صلیبی معاملہ ہے، ہماری اٹیچمنٹ ہے، یہ وہ ہے. کیا کڑاکے دار جواب، آپ ضرور پڑھیں. میں وہ ریکارڈ نہیں کل امیج کر سکا. اور صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ نو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ہمیں آپ سے زیادہ عزیز ہے. ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر سے معراج شریف کی فلائٹ ادھر سے لی تھی اور ہمارا باقی سارا کچھ بھی آخرت والا معاملہ بھی یہیں سے ہونا ہے. بڑا جی وہ پریشانی ہوئی. بلکہ اس نے ڈوروتھی ملز نے ٹرائبس کا بڑا اچھا لکھا ہوا ہے کہ کیسے یہ گاڈس پہ لڑتے ہوتے تھے. انہوں نے اپنی تھانے داریاں بنائی ہوئی تھی. تو محمد کیم اینڈ ہی ایکسپلین دا تھنگس ٹو دیم اینڈ کنونس دیم کہ یہ اس طرح ہے، اینڈ میکہ کو ایک سینٹرل پلیس بنایا. اچھا، میں حیران ہو رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی لڑ رہے پورے کرسچن ڈم کے کنگز، بڑا نہیں کڑے اٹلی، جرمنی، پولینڈ اور سارے یہ بادشاہ کٹھے ہو گئے اس کے ساتھ لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، شیر کا بچہ، لیکن وہ ڈٹا رہا. اینڈ ہی ون اٹ، اینڈ ہی ون دا وار. دا تھرڈ کروسیڈ آلسو وہ جیتا. اور آج یہ منیرہ مستری، یہ دلہ کتے کا بچہ، پھر لوگ کہتے ہیں ہم فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے ہیں. حرام زادہ، کیا اسلام ہے ان میں تو رتی بھر بھی اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی روح کی روشنی نہیں ہے. کل ایک صاحب کہتے آپ جی وہ ٹریمر کرتے ہیں تو آپ کیا اسپرچول آدمی ہیں. اب بے وقوف آدمی عقل کے اندے سب سے زیادہ بڑا اسپرچولسٹ مجذوب ہوتا ہے. مجذوب کو آپ کا کبھی دیکھا ہے؟ منہ سے رالیں نکل رہی ہوتی ہیں اور کوئی سمجھتا ہے کہ نارمل آدمی ہے، ایویں کوئی پڑا ہوا ہے ادھر فٹ پاتھ پہ یا کہیں. اس کی آلٹرڈ کانشسنس، اسپرچول اویکننگ، وہ جو چیزیں دیکھ سکتا ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا. مجھے تو یقین کریں بہت مشکل ہوتا ہے رات کو اس فریم کے ساتھ، جب میں شٹ کر کے دنیا کا سو جاتا ہوں، دوسرے فریم میں چلے جاتا ہوں، اس فریم سے نکلنا صبح مجھے بہت بڑا عذاب ہوتا ہے. اور اس طرح کی خیر دعا تو نہیں مانگنی چاہیے، بٹ آئی ریئلی لائک ٹو سلیپ آؤٹ، پاس اوے ان دیٹ فریم، سچ اے بیوٹیفل فریم. یہ آلٹرڈ کانشسنس، یہ روشنی کی باتیں ہیں. پھتنگڑو سے بچوں، آپ ٹک ٹاک دیکھا کریں، ادھر کوئی میڈم شیڈم پھنسائیں. ٹھیک ہے نا، ادھر میڈمیں اویلیبل ہیں.
کل اس بچے نے بتایا کہ میں تو جی اس لڑکی کے ساتھ سوتا بھی ہوتا تھا اینڈ ہمارے سیکشل ریلیشن بھی تھے. دیکھ لیں. اور راجن پور جیسے ایک پسماندہ ایک بیکورڈ علاقے سے فیملیز اس طرح الاؤ کرتی ہیں کہ بغیر شادی کے ٹھیک ہے جی کزن ہے منگنی ہو گئی ہے تو ٹھک ٹھکائیا جاری رکھے. یہ آپ کی سوشل اس میں ہے. یہ آپ جب کتاب دیکھیں گے نا تو دا مڈل ایجز بائی ڈورتھی میلز ایسے آپ کو ملے گا. ٹھیک 1935 میں اس نے کتاب لکھی تھی. اس میں اس نے ایک نسخہ لکھا ہے عرب فزیشین پریپیئرنگ کف میڈیسن ان دی 13th سینچری. یہ ہمارے ایک میرے ادھر 2 دن پہلے ہی کویت میں پاکستانی ہے ہی لائک مائی ویلاگس. تو اس نے کہا کہ جناب صاحب میں نظر صاحب عربی کا بڑا ماسٹر ہوں اور میں اس کی ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں. میں نے اس کو بھیجا, میں نے کہا اس کی ٹرانسلیشن کر. دیکھیں جی اس نے کہا کہ کھانسی کا نسخہ یہ بناتے ہوتے تھے عربی. ٹھیک ہے جی. کچھ پکٹوریلز ہیں اس میں, ہارڈلی 10-12 ہیں. کیتھیڈرلز کی آرکیٹیکچر کی بہت زبردست تصویریں ہیں, آرکیٹیکچر کی ہیں. علم و فن کی تصویر یہ ہے کہ کھانسی کا علاج. تو وہ اس نے بیچارے نے صبح شاکر صاحب نے بھیجی ہوئی تھی ٹرانسلیشن. تو اس میں سعید شاکر کے کیا میں نام بھول جاتا ہوں, تو وہ اس نے لکھا ہوا تھا یہ گندم گوند کچھ اور 1-2 روٹس ان کو کٹھی کر کے نا تو یہ بنتا ہے. آپ ناک میں بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ چائے میں بھی وہ گرم کر کے کر سکتے ہیں. اور ڈورتھی نے جو مسلمانوں کے بارے میں پیراگراف لکھا جس نے مجھے بہت زیادہ خوش کیا, جو یہ بچے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. In the science, the Arabs were far ahead of any other scholars of the time. Arabs لکھ دیا, Saracens ان کو لکھتے رہے. شارٹ ہسٹری آف سیرسن سید امیر علی کی بھی ہم پڑھتے رہے. ٹھیک ہے نا. یہ باعث رہے تھوڑا سا مسلمانوں سے. They contributed to the knowledge of geography. دیکھیں پہلے کہا in the sciences the Arabs were far ahead of any other scholars of the time. بہت زیادہ far ahead تھے. They contributed to the knowledge of geography and introduced the use of globes. ٹھیک ہے. They were mathematicians. Polymaths. Arabic figures took the place of the old Roman numerals and they developed the study of algebra. Algebra مسلمانوں کی یہ لاگریتھمز اب جو جس سے یہ آپ کمپیوٹر میں بھی آگے نکل رہے ہیں. They knew a great deal about medicine and wrote a number of treatises on various diseases. Hospitals were founded. The first was in Cairo about 872 9ਵੀਂ صدی میں. And a good many details of their administration have survived. Lectures were given regularly to students who were also required to give some of their time to practical work in the wards. There were examination and inspections. پھر آپ سوچتے ہوں گے یہ سارا کیسے ہوا ہے, یہ ادھر تک اب تنزلی میں کیا ہے, گوروں کی سازش رہی ہے, کیا ہوا ہے, ہمارے لالچ رہے ہیں, مغلیہ دور یہ ایکسلنس کیوں نہیں حاصل ہو سکا, مرزائیوں کو کیوں سائنس میں گوروں نے آگے کیا. اس پہ کسی وقت اور میں ڈسکشن کروں گا. میں جلدی سے انٹرنیشنل نیوز کا پڑھ دیتا ہوں. کل گیسٹن گلوک کے یہ پسٹلز شارٹ گنز بڑی مشہور ہوئی تھی. کل وہ 94 سال کی عمر میں گیسٹن گلوک فوت ہو گیا. کہاں 1935 میں یہ پیدا ہوا تھا, 1980 میں یہ کوئی انجینئر بنا اور اس نے جناب صاحب ریڈیٹر کی اس کی ہوتی تھی وہ اپنا کار کے ریڈیٹرز کاروں کے بنانے کی اس کی کام کرتا تھا یہ. ٹھیک ہے نا جی. تو الٹیمیٹلی اس کو پتہ لگا کہ ایک ڈیزائن مانگا جا رہا ہے اس کا پسٹل کا. تو اس نے کہا جی کہ چلو میں بھی اس میں شامل ہو جاتا ہوں. گیسٹن گلوک, the Austrian engineer
who invented the Boxy Glock handgun, which has become a weapon of choice for national security forces, law enforcement officials, violent criminals, and gun enthusiasts in America and around the world, died on Wednesday. He was 94. کل اس کی بیچری رن ہوئی تھی. یہ بڑی پرائیویٹ لائف گزارتا تھا اور 2012-13 میں اس نے دوسری شادی کر لی تھی. ایک نیا پنگا لے لیا تھا. ایک نرس جو اس کا علاج کرتی تھی, اس سے آدھی سال عمر میں کم تھی, اس سے گلاک کی بڑی ڈیلز رہی ہیں. گلاک پہ بڑے الزامات بھی لگتے رہے ہیں شیل کمپنیز میں پیسہ رکھنے کی. یہ گلاک کا پسٹل آپ نے سنا ہوگا. The Glock is almost everywhere, fired in massacres and shootouts, glamorized in Hollywood movies, featured in television dreams, jammed into the belt of killers and thugs, worn by 2/3 of America's police officers and the security forces of at least 48 countries. Its praises are sung by gangster rappers. Its loyalty is posted at airports, and it's a focus of gun control debates. دیکھ لیں جی کیا مطلب چیز. یہ اس کے پسٹل کی کچھ تصویریں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور کیا زندگی ہے جی. ہی فائنلی ڈائڈ. ٹھیک ہے جی. اور اس کی پیسے $100 million a year in the 1990s, a business associate Charles Edward said. دیکھیں آپ گنز کو کتنی ترجیح دی گئی. میں اس لیے یہ انفیکٹ آپ کو بتانا چاہتا تھا. اور پھر کچھ اور خبریں میں رن کرتا ہوں جلدی سے. ایک اپینین ایڈیٹوریل پیج پہ وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا, ٹاٹ لا ورسز دا اینٹی اسرائیلی پروٹیسٹرز. فلسطینینس نے جو ایئرپورٹس بند کیے نیو یارک میں اور لاس اینجلس میں, ان کو لکھا گیا کہ جی قانون نے اپنا عمل دخل کیوں نہیں کیا. ٹاٹ لا ورسز دا اینٹی اسرائیلی پروٹیسٹرز. اینٹی اسرائیلی پروٹیسٹرز پہ قانون کیوں نہیں نافذ ہوتا ہے. دیکھ لیں پبلک پریشر اتنا زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے کہ یہ چند چمونے سے جو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کو, یہ نہیں چاہتے کہ پروٹیسٹ بھی کی جائیں. دیکھیں ادھر امریکہ میں لوگوں کو ہمت ہے ایئرپورٹس بند کرنے کی ان اے پروٹیسٹ اگینسٹ اسرائیل. پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ بہت ڈرپوک ہیں. آپ وہ منیر مستری کے نیچے لگ گئے. پھر اسرائیل ایڈمٹنگ فالٹ ان 2 strikes hitting civilians. اسرائیل نے ایڈمٹ کیا کہ پچھلے ہفتے ہم نے 2 strikes 2 ہفتوں میں ایسی کی تھی جن میں سویلینز بھی مرے تھے. آپ اندازہ لگائیں, یہ نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے. پھر ایک ایکٹرز ڈیتھ ہائی لائٹ ساؤتھ کوریاز ڈرگ پالیسی. ایکٹرز ساؤتھ کوریا فلمز کے موسٹ آف دا ایکٹرز ڈرگس میں ہیں. آپ کو پتہ ہے ہالی ووڈ کے ایکٹرز بھی, یہ جو کوکین تھی انفیکٹ یہ ہالی ووڈ میں آئی تھی اور اس کے ایکٹرز ور سفرنگ اور ڈرگس میں. تو ساؤتھ کوریا میں ایک دا پیراسائٹ ایکٹر لی سنگ کوان واز فاؤنڈ ڈیڈ. اس پہ خبر ہے. آپ یہ ڈرگس دیکھیں. پھر ہنٹر کمز ہوم ٹو دا روس. بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے نیو یارک ٹائمز نے دیا ہوا ہے کہ ہنٹر بائیڈن جو ہے فائنلی اس کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے اور بائیڈن صاحب کی ٹانگیں اٹھنے جا رہی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے